बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 18 अगस्त 2026 मंगल का दिन है। अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी बदस्तूर जारी है। ईरान का कहना है अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो कुवैत और बहरीन में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ करेंगे। साथ ही जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है और मशरिक़ वस्ता का, उसको काट दिया जाएगा। एक और अल्टीमेटम ईरान ने दिया है कि फ़ौरी तौर पे अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म कर दे, वरना इन बहरी जहाज़ों को जिन्होंने बहरी नाकाबंदी ईरान की है उनको निशाना बनाएंगे। साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के एक और अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को धमकी दी है, उस पर बमबारी का ऐलान किया है। इस पे बात करेंगे। और साथ ही नादरीन, पाकिस्तान में कितने सूबे बनेंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो खुफिया प्लान है वो सामने आ गया है। क्या पाकिस्तान में आगे सूबे बनने जा रहे हैं, उसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, लाइक ज़रूर करें वीडियो देखते वक्त, और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई में ओमान मारा जा रहा है। ओमान छोटा मुल्क, अरब ममालिक का स्विट्ज़रलैंड। ईरान के साथ इंतहाई बेहतरीन ताल्लुक़ात। अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में ईरान ने मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक में ओमान को भी कई बार निशाना बनाया। ताहम ओमान अब 20 साल सी कर रहा है, लेकिन मसला आ रहा है अबनाए हुर्मुज़ में। ईरान और ओमान के माबैन अब ताल्लुक़ात मज़ीद नए दौराहे में शामिल हो गए। अबनाए हुर्मुज़ को लेके जो इनके माबैन मामलात थे, उसको हल की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे पहले ओमान ने 50% क्लेम किया था। हालांकि ओमान का साहिल जो है वो ज़्यादा डीप है, ईरान के इस साहिल से अबनाए हुर्मुज़ से काफ़ी बेहतर है। मगर चूँकि अमेरिका और ईरान की लड़ाई जारी है और बीच में अरब ममालिक और अमेरिका ओमान के साथ मिलके ईरान के ख़िलाफ़ एक गेम प्लान तैयार किया हुआ था कि जो अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने बंद किया हुआ है। ऐसा करेंगे कि सारे जहाज़ वहाँ से आएंगे भी और जाएंगे भी। जो नए रास्ते बीच में बनाए गए ओमान की साहिल में, उस पे ईरान ने फिर ओमान की साहिल में बहरी जहाज़ों को, जो कंटेनर से, जो टैंकर्स थे, उनको निशाना, तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उससे मामलात मज़ीद ख़राब हो गए और अमेरिका ने कई बार वार्न किया ईरान को, मगर ईरान ने अपनी बका के लिए उनको भी निशाना बनाया। बाद में ये मुज़ाकरात चलते रहे और ईरान ने ओमान को भी बता दिया कि नए रास्ते समंदर के अंदर नहीं बनाए जाएंगे, वही पुराने रूट इस्तेमाल किए जाएंगे। आना एक तरफ से अबनाए हुर्मुज़ से होगा, जाना एग्जैक्ट जो है वो ओमान की साहिल से होगा। अमेरिका के साथ मिल के ईरान के ख़िलाफ़ अगर साजिश करोगे तो मामलात ख़राब होंगे। इससे पहले भी अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो ओमान को धमका चुके हैं और ओमान उस धमकी का जवाब भी ना दे सका। अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, यकदम आप उसको जवाब इस तरह नहीं दे सकते। इस बार जो ट्रंप ने दोबारा धमकी दी है, ओमान अब तक मुकम्मल तौर पे खामोश है। मगर ईरान अबनाए हुर्मुज़ को तो अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। ओमान के साथ उनके ताल्लुक़ात और उस पर बातचीत जारी है कि ठीक है, वही रास्ते इस्तेमाल होंगे, आना जाना वही रास्ते होंगे। अब ओमान के साथ मामलात तय किए जा रहे हैं। अमेरिका वही पुराना प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा है ओमान पे कि आपने हमारे कहने के मुताबिक ईरान की ये बातें नहीं माननी, इसलिए मामलात। अमेरिका का कहना है कि हमारे और ईरान के माबैन अगर मुज़ाकरात में ओमान ने कुछ ख़राबी पैदा करने की कोशिश की तो फिर ओमान पे जो है वो बमबारी कर दी जाएगी। ओमान नाज़रीन बड़ा अच्छा खलीफ है अमेरिका का कई साल से, और एक मुतवाज़िन वहाँ पे पॉलिसी होती है, गैर जानिबदार रहता है। जिस तरह मैंने कहा कि अरबों का स्विट्ज़रलैंड है, और वहाँ पे ऐसी पॉलिसी चलती है कि तमाम अरब ममालिक ज़्यादातर उनसे खुश रहते हैं। वो न्यूट्रल रहता है हर मैदान में। 60,000 उनकी फ़ोर्स है, 57 लाख उनकी आबादी है। फ़ाइटर जेट अगर आप देखें फ़िज़ाई तो F-16 अमेरिका ने हर जगह पे अरब ममालिक में F-16 और F-15 ईगल
یہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ فراہم کیے ہیں. تو لڑائی کے میرے خیال میں امریکہ اور عمان کی لڑائی تو بنتی ہی نہیں ہے. چھوٹا ملک ہے اور امریکہ جو ہے وہاں پہ بمباری وغیرہ بھی نہیں کرے گا، مگر ڈرا کے دھمکا کے اس کو راستے پہ لے کے آنا چاہ رہا ہے. اور یہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے لیے ایک بار پھر یہ ایک وارننگ ہے کہ سمجھ جاؤ یہی بہترین وقت ہے. تھوڑی بہت سمجھ عرب ممالک میں آ گئی ہے کہ ایران کی اس جنگ میں نقصان جو ہے وہ عرب ممالک کا ہو رہا ہے جتنا نقصان ایران کا ہو رہا ہے. ایران تو ایک اپنے آپ کو دیکھیں جس ملک پہ پابندیاں لگتی ہیں، تو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں 90% ڈالر ہے. ڈالر ہی ایکسچینج ہوتا ہے، اسی کا ٹریڈ ہوتا ہے. جو بھی ملک ہوتا ہے، اگر پاکستان سعودی عرب سے تیل لیتا ہے تو وہ بھی ڈالر کی مد میں لیتا ہے. اگر پاکستان اور نیپال تجارت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈالر کی مد میں کریں گے، اور وہ ہر ڈالر امریکی بینک سے کسی نہ کسی شکل میں گزر کے جائے گا. تو لہٰذا اگر امریکی پابندیاں لگتی ہیں تو پھر آپ ڈالر میں تو کاروبار نہیں کر سکتے. ایران نے اس کا بھی توڑ نکالا. 47 سال سے جو پابندیاں ان پہ تھی، 47 سال پابندیوں میں اس حد تک آنا کہ سپر طاقت کا مقابلہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اب ایران نے دوبارہ وہی ٹیکٹکس شروع کر دیے ہیں کہ بٹ کوائن میں، کیونکہ بٹ کوائن پہ کوئی ٹرمپ کی پابندی، کوئی امریکہ کی پابندی، کوئی یونائٹڈ نیشن کی پابندی، کسی ملک کی پابندی اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عوام کی منی ہے. اب اس میں ٹریڈ کر رہا ہے، اور وہ دنیا میں 5ویں نمبر پہ بٹ کوائن میں کاروبار کرنے والا ایران ہے. ایران انرجی کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، ہر چیز بٹ کوائن کے طریقے سے فروخت کر رہا ہے، اور یہی اس کا پاس ایک راستہ بچا ہے. اسی سے اپنے آپ کو اس نے سٹیبل رکھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ پہ جب پابندیاں لگتی ہیں، امریکہ نے پابندی لگا لی تو آپ سے کوئی تجارت نہیں کر رہا. اگر چین کہہ رہا ہے تو چین پہ ٹیرف لگا دیا جاتا ہے. اگر رشیا کہتا ہے تو رشیا پہ ٹیرف لگا دیا جاتا ہے. مطلب ساری پاور تو امریکہ کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں 90% ڈالر میں ٹریڈ ہو رہا ہے. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پیٹرو ڈالر اگر ختم ہو گیا سعودی عرب سے 1974 میں، جو سعودی عرب کے بلبوتے پہ یہ پیٹرو ڈالر، مطلب یہ ڈالر پوری دنیا میں آگے گیا ہے. آج اگر وہ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ختم بھی ہوتا ہے تو امریکی ڈالر کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ہاں نقصان پہنچے گا، مگر یہ ختم نہیں ہو سکتا. ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہے. اب ایران ٹھیک ہے اپنے دوست ممالک ہو گئے، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یوان میں جو ہے وہ اپنی تجارت اس نے کنٹینیو رکھی ہے. مگر جو پولیٹیکل پالیٹکس ہے نا، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس میں دوست دشمن کسی بھی ٹائم بدل سکتے ہیں. آپ اس میں کہاں تک تجارت کر پاؤ گے، کہاں تک نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے ایران نے اپنے لیے الٹرنیٹ ڈھونڈا ہوا ہے، اور اسی کے بلبوتے پہ وہ آگے جا رہا ہے. کیونکہ گلوبل ورلڈ میں 5 نمبر پہ بٹ کوائن سب سے زیادہ وہی خرید رہا ہے، اور وہ اسی میں کاروبار کر رہا ہے. پیپل کی منی ہے، اس لیے ان کو مشکلات نہیں آ رہی. تو ایران نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت سٹیبل کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. یہاں پہ اب جو ان کا جو بلاکیٹ کیا ہوا ہے، جو بحری ناکہ بندی ایران کی گئی ہے، جو معاشی طور پہ امریکہ سمجھ گیا ہے کہ آگے تو ان سے لڑا نہیں جا سکتا. کیونکہ ایک تو ایران نے پچھلے دنوں جو ان کے جرنلز نے اعلان کیا تھا کہ اگر امریکی فوجی اپنے عوام میں دیکھیں، ایران کی اپنی ایک بڑی فورس ہے، 7 لاکھ سے زائد ان کی آرمی ہے. اس سے علاوہ وہ کہہ رہا ہے اپنے عوام کو، 9 کروڑ عوام کو وہ کہہ رہے ہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر امریکی فوجی کو کسی نے پکڑا یا مارا، اس کو ہم $30,000 دیں گے. اگر عورت نے یہ کام کیا تو اس کو $60,000 دیں گے. یہ کیوں؟ یہ اپنی عوام کو موٹیویٹ کیا ہے. آگے آنے والی زمینی لڑائی میں آپ نے تیار رہنا ہے، اور آپ نے اپنی عوام، اپنی حکومت کے ساتھ عوام نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے انہوں نے پہلے ہی یہ بات کر دی. وہ ساری جو ایڈوانس پلاننگ ہوتی ہے امریکہ کی، اس پہ ایران بھانپ لیتا ہے، اور ایران اس کو کارنر کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اور یہ جب انہوں نے کیا تو اس سے ایک تو پوری دنیا میں یہ خبریں گئی، اور امریکہ میں بھی ایک ہلچل پیدا ہوئی. زمینی کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ساتھ ایران نے جو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے بحری بلاکٹ کیا ہوا ہے، اس کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے، چند ہفتوں کا ٹائم دیا ہے. کیونکہ معاشی طور پہ ایران سکڑ جائے گا اگر جتنے یہ آپ کوئی بحری جہاز، تجارتی جہاز
ایران کا یا نہ باہر کو مال فروخت کر سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سینٹکام امریکن کا کہنا ہے کہ ہم نے 64 تجارتی جہازوں کو واپس کیا ہے۔ تو ایران نے چند ہفتوں کا ٹائم دیا ہے، اس کے بعد ان کے بیڑے جو بحری بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایران نے کہا ہے کہ اب دفاعی پوزیشن ہماری نہیں رہے گی، اب جارحانہ پالیسی رہے گی، ان پہ بھی حملے ہوں گے، ان پہ بھی کارروائیاں ہوں گی، لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالو، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بحریہ کی ساری طاقت کو ہم ختم کر دیں۔ اور ساتھ ہی کویت میں اور بحرین میں اپنی افواج بھیجنے کا یہ خبریں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ اگر کویت اور بحرین میں زمینی کارروائی کرنی ہے تو زمینی کارروائی کا ورڈ تو ہم استعمال کرتے ہیں، مگر ساحل سے تو آپ زمینی کارروائی نہیں کر سکتے۔ بحرین چونکہ جزیرہ ہے، وہ تو آپ کو فضائی یا سمندری راستہ استعمال کرنا پڑے گا۔ کویت میں آپ کو پھر عراق کے راستے سے گھسنا پڑے گا، اور عراق میں ایران کی اتحادی بھی ہیں اور وہاں پہ گھسنے کے راستے بھی ان کے پاس ہیں۔ مشکل ہے، امریکہ، دونوں ممالک امریکہ کے بڑے قریبی الہی ہیں، اور بظاہر تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ 5واں بڑا بیڑا بحرین میں ہے، اور جو سینٹرل کمان مطلب ایسا سمجھے کہ جنگی جو پینٹاگان ہے وہ کویت میں ہے۔ یہ دونوں ممالک امریکہ کے انتہائی قریب ہیں، لہذا امریکہ نے ہی ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آگے جا کے ان کے مابین معاملات خراب ہوں گے۔ بہرحال پاکستان بیچ میں اب بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ہی اندازہ لگا رہا ہے کہ بارڈر کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان شیئر کر رہا ہے، اور جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی اتحاد ہوں گے، چاہے آپ مکہ معاہدہ کر لیں، جو بھی کر لیں، پاکستان نے ایران کی حکومت کو گرنے نہیں دینا، ان کو ہر حال میں سہارا دینا ہے، اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرنی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات، جو پاکستان نے اس سال 2024 جو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا، 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، اس سے لے کے اب تک پاکستان کی سفارتی کامیابی کا یہ ایک عملی نمونہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات، اور ساتھ ہی ثالثی کرنا۔ جس ملک نے ایران پہ جارحیت کی، ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ اس کا نام بھی لینا بند ہے، مطلب اس ملک میں جانا بھی بند ہے، اور اس کی ثالثی ہم کر رہے ہیں، جنہوں نے جارحیت کی، جنہوں نے یہ شروع کیا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی، اور ساتھ ہی ایران کے ساتھ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ، بہترین انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو دفاعی معاہدے اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ مجھے امید ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد یا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے کے بعد، یا ہو سکتا ہے درمیان میں، ایران اس مکہ معاہدے کا حصہ ضرور بنے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 2 مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، اس لیے ہم زیادہ اہمیت سعودی عرب کو دیتے ہیں۔ مگر اگر سعودی عرب کو آپ دیکھیں تو دکھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ یہ بات باقی دوستوں کو برا لگے گی۔ دیکھیں، ہمارا اور سعودی عرب کا تجارتی ہجوم تقریباً 4.6 ارب ڈالر تھا، اب 4.4 ارب ڈالر پہ آ کے کم ہو گیا، جبکہ ہماری یہ پوری تجارت کا ہم حجم بتا رہے ہیں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو 724 ملین ڈالر کی ہم وہاں پہ اپنا مال بیچتے تھے، اب وہ بھی کم ہو گیا ہے، وہ تقریباً آ گیا ہے 687 ملین ڈالر پہ۔ تو میں حیران ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے دنیا بھر سے پنگے لیے ہیں، ان کے ساتھ برسوں سے ہمارے اچھے تعلقات، گزشتہ 10 سالوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ 80 ارب ڈالر آ رہا ہے، 20 ارب ڈالر آ رہا ہے، 25 ارب ڈالر آ رہا ہے۔ وہ ڈالر سعودی عرب کے اب تک پاکستان میں نہیں آئے۔ جو بھی حکومتیں آئی وہ سویلین اور ملٹری دونوں قیادت کی طرف سے تقریباً ایک جیسا بیان، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ بیانات پبلک میں آتے تھے، مگر وہ ہم نے دیکھے نہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی۔ ابھی ہمارے ساتھ تجارت بھی کم ہو گئی ہے۔ تو یار، ہم سعودی عرب کے مطلب وہ پیسے مجھ سے کما رہا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں، اور دنیا بھر میں ایک بنا ہوا ہے کہ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، اور پاکستان کی بہترین فورس ہے، اور ترکی کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان اب ان کی حفاظت کرے گا۔ تو ہر چیز میں حفاظت میں نے کرنی ہے، مگر پیسہ میرے ملک کو نہیں ملنا۔ یار، یہ جو ہمارے آج کے حکومت کے سربراہان ہیں، کل انہوں نے جانا ہے، پاکستان نے رہنا ہے، دوسرا بندہ ادھر بیٹھ جائے گا۔ آج شہباز شریف ہیں، کل کوئی اور پارٹی کا لیڈر ہوگا، بلاول ہوگا، زرداری ہوگا اس کی شکل میں، یا نون لیگ کا کوئی اور ہوگا، یا عمران خان کی شکل میں ہوگا۔
آج کی آرمی کے جو سربراہان ہیں کل 2 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد یہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، مگر پاکستان وہی ہوگا. تو اپنے ملک کو فائدہ دیں. ذاتی فائدوں سے بہتر ہے کہ اپنے ملک کو فائدہ دیں. اتنی بڑی مکہ ڈیل، مجھے اس پہ سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ایک اسلامی نیٹو طرز کا بن رہا ہے. مطلب مسلمان ممالک اس میں شامل ہوں گے، اور آگے جا کے ترکی اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پاک بھارت جنگ میں اس نے اوپنلی ایک کردار ادا کیا تھا جو بڑے کم ممالک ادا کرتے ہیں. اب جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں وہ مجھ سے پیسہ کما رہا ہے، اور میرا جو دشمن ہے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار اب 15 اگست کو ممالک کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہیں، ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں، ان کا بیان آیا تھا، خیر مقدم کیا تھا، تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ایران کے بارے میں بیان آیا. ہماری سوشل میڈیا اس پہ بھر گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مدد ہم کر رہے ہیں، گود میں ان کی بیٹھ رہا ہے. بھائی یہاں پہ دیکھو، انڈیا کے ساتھ 42 ارب ڈالر کی تجارت کون کر رہا ہے؟ 41.6 ارب ڈالر کی، تقریباً 42 ارب ڈالر کی سعودی عرب کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. میری کتنی تجارت ہے؟ میری تجارت کا حجم پاکستان کا 4.6 ارب سے 4.4 پہ آ گیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صرف ہم سے زیادہ وہاں پہ انڈینز ہیں، جو ہمارے بھی ترسیلات زر کی مد میں پیسے آ رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ لوگ انڈیا کے وہاں پہ ہیں. تجارت بھی انڈیا کے ساتھ زیادہ. حفاظت میں نہیں کرنی ہے، پیسہ مجھ سے کمانا ہے، کم از کم پاکستان. اور پھر انڈیا کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے بہترین وے ہے ان کا کاروبار کا. میں تو حیران ہوں، وہ ملک کے لیے بڑا بہتر سوچتے ہیں. ان چیزوں میں اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اس دشمن کو بھی. وہ سبزیاں، پھل، فروٹ، AI ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ڈیوائسز، ہر وہ چیز میں اس کے بدلے میں تیل لے کے اس میں وہ تجارت کر رہا ہے، اور اربوں ڈالر تک اس نے پہنچا دیا. اسی طرح متحدہ عرب امارات کے ساتھ میرے تعلقات، پاکستان کے تعلقات ایران کی جنگ کے باعث تھوڑے بہت متاثر ہوئے، مگر ہمارا اب بھی قریبی اور بہترین دوست ہے. چونکہ وہ اس نے مشکل وقت میں اپنے 3.5 بلین ڈالر مانگے تو ہماری نظروں سے وہ اتر گیا، اور ایران کے ساتھ پھڈے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے بھی بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں. اس کی متحدہ عرب امارات کی اور پاکستان کی تجارت 10 ارب ڈالر ہے، جس میں 2 ارب ڈالر پاکستان جو ہے وہ اپنا گوشت، سبزی، پھل، دیگر اشیاء جو ہے وہ پاکستان بھیجتا ہے. وہ 10 ارب ڈالر، 8 ارب ڈالر ان کے ہیں، 2 ہمارے ہیں. اب ہمیں بھی اس کو زیادہ کرنا چاہیے. جو ہم چیزیں وہاں بھیجتے ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جن ممالک سے آپ کی تجارت کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جس سے آپ کی کمائی ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کا مال زیادہ بکتا ہے، ان ممالک کے ارد گرد آپ کی تجارتی، آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بنتی ہے. ہم بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہماری انڈیا سے اچھے تعلقات مشرقی وسطیٰ میں بن گئے. بڑا ملک ایک دوسری چیز ہے. بڑا ملک ہونا یہاں پہ تجارت پہ اثر انداز نہیں ہوتا. آپ اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں اور آپ کیا دے رہے ہو، اور پھر بھارت کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کمپیئر کریں تو وہ لاکھ درجے بہتر نظر آتا ہے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں جو صوبے بننے جا رہے ہیں. ملک کے جو حالات ہیں وہ تو انتہائی، PDM کی گورنمنٹ آئی، عمران خان کی گورنمنٹ آئی، ہم نے بڑے اپنی جو وہ مجھے محسن نقوی کی بات، بظاہر تو محسن نقوی سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہے نہیں، مگر پاکستان میں الیکٹڈ لوگ بڑے کم ہوتے ہیں، تقریباً زیادہ تر سلیکٹڈ ہوتے ہیں. مگر محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی سلیکشن بھی کچھ عجیب ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے گئے ہیں. ایون کہ خارجہ پالیسی بھی وہ چلا رہے ہیں، اور پاکستان کے اس ٹائم پہ سب سے مضبوط آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ پاور ان کے پاس زیادہ ہے. یہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں گزشتہ 28 ماہ میں، جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، بڑی حیران کن ہے. 28 ماہ میں ہم نے 67 ارب ڈالر جو ہے، 67.8 ڈالر، 8 مطلب 68 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا. 18,832 ارب روپے کا قرضہ 28 ماہ میں لیا. اب یہ تقریباً 22 ارب روپے روزانہ کے حساب سے بنتے ہیں. 22 ارب روپے روزانہ کے حساب سے ہم نے قرضہ لیا. تو یہ قرضہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ 67 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے. یہ کہاں پہ خرچ ہوئی؟ موجودہ حکومت کے پاس بہترین اپرچونٹی تھی
ان کو جس طریقے سے بھی لایا گیا، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہائیبرڈ نظام نہیں ہے۔ عمران خان 3 سال سے ایک سائڈ پہ ہے، اس کو اس قدر توڑا گیا ہے کہ اس کی پارٹی منتشر ہو گئی ہے۔ فی الحال جو نظر آ رہا ہے پاپولرٹی اپنی جگہ پہ، اس کا سیاسی طور پہ موجودہ حکومت کے لیے وہ پریشان کن ہے ہی نہیں عمران خان کے ایشو۔ تو 3 سال آپ سے تو پوچھنا چاہیے نا، وہ پی ڈی ایم میں جو آپ نے ٹائم گزارا اس کا تو نہیں پوچھتے، ان 3 سال کا تو ہم نے پوچھنا ہے نا۔ 3 سال میں آپ نے کیا تیر مارا ہے، ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ اب جب صوبے بننے جا رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو خبریں، محسن نقوی نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا، بالکل یہ کولیپس کر گیا، اور جو کہتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یار نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، تو کون کر رہا ہے؟ 2 بڑی پارٹیاں کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں چاہتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پنجاب میں صوبے بنے، اقتدار کو نچلی سطح تک بلدیاتی نظام میں ہم نہیں دے پا رہے کہ یار یہ پاکستان میں جو بلدیاتی نظام کا حشر نشر کیا ہے نا، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے کہ اقتدار نچلی سطح تک نہ جائے، اختیارات نیچے نہ جائے، اختیارات ان کی مٹھی میں ہونے چاہیے۔ اب یہ جو صوبوں کی بات چل رہی ہے کہ یار نئے وزیر اعلیٰ آئیں گے اور پھر نئے آئی جی بنائے جائیں گے اور نئے چیف سیکرٹری بنائے جائیں گے، بھائی ڈی پی او کس لیے ہے؟ ڈی سی جو ہمارے ضلعوں میں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ 5-6 ضلع، 8 ضلع، 10 ضلعوں کا ایک صوبہ بنایا جاتا ہے، 7 سے 8 ضلعوں کا ایک صوبہ بنایا جاتا ہے، اس میں تو 7-8 ڈی پی او ہیں، یا 3-4 ڈی پی او ہیں، یا ایک ڈویژن کا ایک ڈی آئی جی ہے۔ یہ لوگ کس لیے ہیں؟ ان کو آئی جی بنا دو۔ اس طرح جو ڈی پی او کے علاوہ جو ڈی سیز ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کو چیف سیکرٹری بنا دیں۔ اپنے بہترین کام اس میں یہ ہے کہ اس نئے ڈھانچے میں مالیاتی طور پہ یکساں طریقے پہ تقسیم ہو تو وہ پھر ورک کرے گا، کام کرے گا۔ اور یہ ہوگا کیا اس میں؟ ہوگا اس میں یہ کہ یار میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، پنجاب اتنا بڑا صوبہ، خیبر پختونخوا بھی، یا سندھ لے لو، بلوچستان لے لو، پنجاب کی مثال ہے کہ یار لیا میں جو کام ابھی ہو رہا ہے، ملتان میں جو کام ابھی ہو رہا ہے، میاں والی میں جو کام ابھی ہو رہا ہے، یا سیالکوٹ میں جو ہو رہا ہے، مریم نواز ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی، نہ اس طریقے کا کام ہو رہا ہے۔ بڑے شہروں میں جب فنڈ آتا ہے تو زیادہ تر فنڈ بڑے شہروں میں لگتا ہے۔ اگر ایک ڈویژن پہ، 2 ڈویژن پہ ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے، 3 ڈویژن پہ مشتمل ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے، ان کا وزیر اعلیٰ اپنا ہوتا ہے، ان کا چیف سیکرٹری اپنا ہوتا ہے، ان کا آئی جی اپنا ہوتا ہے، ان کا جو فنڈ ہے وہ برابر تقسیم ہوگا، کم از کم نچلی سطح پہ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے پاکستان بالکل اٹھ جائے گا، مگر کچھ پرسنٹیج ایسی ہیں کہ بلدیاتی نظام یہاں پہ ورک نہیں کر رہا، اس کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ یہ طریقہ اگر اپلائی کیا جائے تو یہ جو ہمارے ملک میں امن و امان کے حالات ہیں، بے روزگاری کے حالات ہیں، اس میں کچھ پرسنٹیج اگر 8, 10, 15%, 20% بہتری آتی ہے، یکدم تو کوئی چیز بھی ہاتھ میں آپ کی اگ نہیں سکتی، مطلب وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ تو یہ نیا سسٹم کامیاب کرنے کے لیے اب میرے خیال میں ریفرینڈم کی باتیں سوچی جا رہی ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے مسلسل کہ ہم نہیں بننے دیں گے، اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے تو قسم کھائی ہے کہ ہم نے یہ بننے ہی نہیں دینا۔ بھائی کیسے بننے نہیں دینا؟ 27ویں 26ویں 27ویں آئینی ترامیم آئی، آپ نے صرف سائن کیا، آپ لوگوں نے تحریک انصاف کو اٹھا کے لایا، پتہ نہیں وہ نشے میں تھے کیسے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالے اور چلے گئے، سوئے ہوئے تھے پکڑ کے۔ تو آپ کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا اگر ایک بار اسٹیبلشمنٹ نے ٹھان لی اس کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ بہترین ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی گرفت بڑی کمزور ہے، ایک ہائیبرڈ نظام ہے، ساری پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، وہ اس کو اپلائی کرنا چاہ رہی ہے۔ موجودہ حکومت ناراض ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو ہم کو بٹھایا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ یہ کر سکتی ہے، یہ صوبے بنا سکتی ہے، یہ بن جائے گا، یہ ایک لمبی بیسس پہ ہو سکتی ہے۔ وقت ناظرین شارٹ ہے، اس لیے جو 28ویں ترمیم کے لیے مسودہ بنایا گیا ہے، جو نئے صوبے 28 بنانے جا رہے ہیں، ان میں جو
ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ جو وفاق کے زیر انتظام ہوں گے، اسلام آباد پہلے سے ہے، گلگت بلتستان اس میں آئے گا، آزاد کشمیر آئے گا، کراچی اور گوادر کو بھی شامل کیا جائے گا وفاق کے انڈر، چونکہ سندھ میں زیادہ ملک بھر میں زیادہ تر کمائی والا علاقہ کراچی ہے، سندھ اسی پہ چل رہا ہے۔ اب سندھ کہاں پہ چاہے گا کہ یار یہ علاقہ ہم سے چلا جائے؟ اب وہاں پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی وہ اکثریت بھی وہاں پہ نہیں رہتی، ایم کیو ایم کا وہاں پہ پہلے بہت زور تھا، اور اب پی ٹی آئی نے وہاں پہ کچھ اپنی جگہ زیادہ بنائی ہوئی ہے، تو ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پہ 1 2 3 ایم این اے نکل آتے ہیں، 1 2 ایم پی اے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو یہ وفاق کے انڈر ہوگا۔ اور پنجاب کی تقسیم میں 4 صوبے ہیں، ویسٹ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، بہاولپور اور پوٹھار، یہ صوبے پنجاب میں 4 بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو مرکزی حکومت اس ٹائم پہ ہے وہ زیادہ تقسیم نہیں چاہ رہی، اسی لیے 4 خیبر پختونخوا میں اور 4 پنجاب میں اور 3 سندھ میں کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ میں اربن سندھ، رورل سندھ اور مہران، ان 3 ایریاز پہ مشتمل 3 صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان 2 صوبے بنائے جا رہے ہیں، بلوچستان اور مکران۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں 4 بنائے جا رہے ہیں، جو خیبر ہوگا وہ علیحدہ صوبہ ہوگا، جو کے پی کے ساؤتھ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا، ہزارہ تو پہلے سے ہی قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ ہزارہ اپنا ایک علیحدہ صوبہ ہوگا، کوہستان علیحدہ سے ایک صوبہ ہوگا۔ تو 28 صوبے بننے ہیں، 18 صوبے بننے ہیں، 20 بننے ہیں۔ ریفرینڈم ہونا ہے، یا موجودہ اگر ریفرینڈم ہونا بھی ہے تو موجودہ کابینہ نے ہی کرنا ہے۔ مزید خبریں آئیں گی، ناظرین اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔